ससुर आ गया तो बहू क्या करती है, जल्दी से अपने चेहरे पर घूंघट डाल लेती, ससुर आ गया। और देवर आ गया तो तब कभी नहीं घूंघट डालती। देवर से पर्दा नहीं है, जेठ से पर्दा नहीं, ससुर से पर्दा है। ये अजीब गरीब सिस्टम हमारे यहाँ है। जबकि ससुर तो गैर महरम नहीं है, महरम है वो। ससुर बाप के दर्जे में, अगर ससुर के सामने घूंघट नहीं भी डालेगी, अगर सीने पर दुपट्टा है तो भी चलेगा, लेकिन देवर से तो पर्दा करना है। देवर से पर्दा नहीं करेगी, ससुर से करेगी। तो यहां बहू को देखा ससुर ने कि बहू का चेहरा बड़ा उतरा हुआ है। कहा है मेरी बच्ची क्या बात है, नई नवेली दुल्हन तो बड़ा सज संवर करके रहती है, क्या बात है, तेरे बाल क्यों बिखरे पड़े हैं, तेरा चेहरा क्यों बिखरा पड़ा है, क्या बात है। कहा है अब्बा जान, आपका बेटा तो रात में नमाज पढ़ता है, दिन में रोजा रखता है, आपके बेटे को बीवी से कोई मतलब ही नहीं है। हजरत अमर बिन आस समझ गए क्या मसला है। डायरेक्ट बेटे को बोलना मुनासिब नहीं समझा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अरे अल्लाह के नबी मेरे बेटे की नई नई शादी हुई है और ये हाल है, बीवी का हक अदा नहीं कर रहा है, बीवी के पास भी नहीं जाता है, रात रात भर नमाज पढ़ता है, दिन में रोजा रखता है। आपने बुलाया हजरत अब्दुल्लाह को, आए अब्दुल्ला अलम उखबर अन्नका तक़ूमुल लैल व तसूमुन नहार। आए अब्दुल्ला मुझे पता चला है तुम रात रात भर नमाज पढ़ते हो, क्या सही खबर है? हाँ अल्लाह के नबी सही बात है। आए अब्दुल्ला मुझे पता चला है तुम दिन में कंटिन्यू रोजा रखते हो, क्या सही खबर है? हाँ अल्लाह के नबी सही खबर है। आए अब्दुल्ला कल तक अकेले थे, आज शादी हो चुकी है, बीवी तुम्हारे घर आ चुकी है। अरे अब्दुल्ला कान खोल करके सुन लो, देखो मुझे देखो, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और रात में आराम भी करता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ और कभी कभी रोजा नहीं भी रखता हूँ, मैं कंटिन्यू नफिल रोजा नहीं रखता हूँ और मैंने निकाह भी किया है। अरे अब्दुल्ला इन्ना लिअयनिका अलैका हक्का व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्का व इन्ना लिरब्बिका अलैका हक्का। अय अब्दुल्ला तेरे शरीर का भी तेरे ऊपर हक है, तेरी बीवी का भी तेरे ऊपर हक है, तेरे रब का भी तेरे ऊपर हक है। अय अब्दुल्ला अल्लाह का हक भी अदा करो, बीवी का हक भी अदा करो, मेहमान का हक भी अदा करो और अपने शरीर का भी हक अदा करो, सबका हक दो, सबको सबका हक दो। ये है इस्लाम की खूबसूरती और ये है इस्लाम की तालीम। मेरे प्यारे साथियों, वो प्यारा दीन हमें और आपको मिला है, मगर हमने क्या किया, हमने इस इस्लाम को बहुत लिमिटेड बना दिया। मस्जिद के अंदर आए, अल्लाहु अकबर, हाथ कहां बांधा, सीने पर बांधा, क्यों बांधा? अब्दुल गफ्फार साहब नमाज में हाथ कहां बांधना है? अब्दुल गफ्फार साहब ने हदीस पढ़ के सुनाई, अल्लाह के नबी सीने पर हाथ बांधते थे, आपने बराबर सीने पर हाथ बांधा। रुकू में गए, मौलवी साहब जब रुकू में जाएंगे तो पीठ कैसी होगी? मौलवी ने हदीस पढ़ के सुनाई, जब तो रुकू में जाए तो पीठ बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, सर के लेवल के बराबर होनी चाहिए, न ऊंची होनी चाहिए न नीची होनी चाहिए। रुकू से उठा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। सजदे में गया, मौलवी साहब सजदा करते वक्त कौन कौन सी चीजें जमीन पर होनी चाहिए? मौलवी साहब ने हदीस पढ़ के सुनाई, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, उमिरतु अन अस्जुदा अला सबति आज़ुम, मुझे हुक्म दिया गया है कि सजदे के अंदर 7 हड्डियां जमीन पर होनी चाहिए। दोनों हाथ जमीन पर होना चाहिए, दोनों पैर का घुटना जमीन पर होना चाहिए, दोनों पैर का पंजा, पैर की जो हथेली है वो जमीन पर होनी चाहिए, और इसी तरीके से माथा और नाक, माथा और नाक दोनों एक में है। ये 7 चीजें सजदे में होनी चाहिए। नमाज में आप मुकम्मल हदीस को फॉलो करो। एक एक मसला पूछ रहे हैं मौलवी साहब। मस्जिद के बाहर निकले, दुकान पर गए, कस्टमर आया, हाजी साहब ये माल, ये कपड़ा, ये सामान कितने का देंगे? हाजी साहब कहते अल्लाह की कसम मुझे 100 का पड़ा है, तू 110 दे दे।
وہی حاجی صاحب جو مسجد میں نماز کا طریقہ مولوی صاحب سے حدیث کی روشنی میں پوچھ رہے تھے، جب مارکیٹ میں آئے، جب بزنس کرنے آئے، جب کاروبار کرنے آئے تو جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے مال کی غلط قیمت بتا دی۔ او لوگو، تم نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ اسلام تمہارے کاروبار پر اپلائی نہیں ہوتا؟ اسلام کاروبار سے باہر کسی چیز کا نام ہے۔ او لوگو، اسلام ایک مکمل ضابط حیات کا نام ہے، اسلام ایک مکمل لائف سٹائل کا نام ہے۔ اسلام اگر آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہے تو اسلام آپ کو کاروبار کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ جب آپ بزنس کریں گے، کاروبار کریں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہاں جھوٹ نہیں بولنا ہے، وہاں دھوکہ دڑی نہیں کرنا ہے، وہاں کسی حرام مال کا بزنس نہیں کرنا ہے۔ کاروبار کرنے کا بھی آپ کو طریقہ بتایا گیا۔ یہاں تک کہ جب آپ پیشاب کرنے جاتے ہیں، لیٹرین کرنے جاتے ہیں، استنجا کیسے کرنا ہے اس کا بھی طریقہ بتایا گیا۔ گھوڑے اور کتے کی طرح کھڑے ہو کر کے پیٹ کی زپ کھول کر کے کہیں پر بھی پیشاب کر لینا اور شرمگاہ کو نہ دھلنا، استنجا نہ کرنا، معاف کرنا، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، یہ جانوروں کا طریقہ ہے، مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ یہودی آئے اور یہودیوں نے آ کر کے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اے سلمان فارسی، تمہارے نبی نے تو تمہیں سب کچھ سکھایا ہے، تو یہ بھی سکھایا ہوگا پیشاب کیسے کیا جائے، پاخانہ کیسے کیا جائے۔ کہا کہ ہاں اے یہودیو، ہمارے نبی نے پیشاب اور پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی ہم کو بتایا ہے۔ امرنا اللہ نستقبل القبلۃ ولا نستدبرها، ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے جب استنجا کرنے بیٹھے تو قبلہ کی طرف پچھم کی طرف نہ چہرہ کریں نہ پیٹھ کریں، اور ہمارے نبی نے ہم کو منع کیا کہ 3 سے کم ڈھیلے کے ذریعے استنجا نہ کریں، اور ہمارے نبی نے منع کیا کہ ہم گوبر یا ہڈی سے استنجا نہ کریں۔ یہ 3 حکم ہمارے نبی نے تو ہمیں پیشاب اور پاخانہ کرنے کا دیا ہے۔ گویا یہودی تو مذاق اڑانے کے لیے آئے تھے، مگر سلمان فارسی نے جواب دے دیا کہ اے یہودیو، تم صحیح کہہ رہے ہو، ہمارے نبی نے ہمارے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی، ہمارے نبی نے ہمیں پیشاب اور پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی ہم کو بتایا۔ شادی ہو گئی آپ کی، بیوی کے پاس آپ کو ملنے جانا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ٹاپک دنیا کے لیے بہت عجیب و غریب ٹاپک ہو، اس ٹاپک پر بات کرنا ہے گناہ مانا جاتا ہو، لیکن اسلام اس ٹاپک پر بھی بات کرتا ہے، اور بیوی سے ملنے کے وہ طریقے جو ناجائز اور حرام ہیں اسلام ان سے منع کرتا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں میں گندی فلموں کے ذریعے، پورن موویز کے ذریعے بہت سارے غلط طریقے بیوی سے ملنے کے رائج ہو چکے ہیں۔ آج اس کی بھی جانکاری کرنے کی ضرورت ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کے سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ بہت سارے غلط اور ناجائز طریقے رائج ہو چکے ہیں، اور ہمارے نوجوانوں میں جو بہت سارے طریقے ایسے مشہور ہو چکے ہیں شہوت پوری کرنے کے جو حرام اور ناجائز ہیں۔ کوئی اپنے ہاتھوں سے اپنی شہوت کو برباد کر رہا ہے، اپنے شریر کو برباد کر رہا ہے، اور کوئی شادی شدہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ جو نیچرل طریقہ ہے اس سے ہٹ کر کے غیر فطری طریقے سے، جانوروں سے بھی بدتر جو طریقہ ہے اس طریقے کے ساتھ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام نے بیوی سے ملنے کے آداب بھی ہم کو بتائے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا اتا احدکم اہلہ، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو ملاقات کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد اپنی بیوی کے پاس جائے اللہ کے نام سے، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا اور ہماری پیدا ہونے والی اولاد کو بھی تو شیطان سے بچا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی یہ دعا پڑھنے کے بعد بیوی سے ملاقات کرے گا، اگر اولاد پیدا ہوگی، اگر اللہ نے مقدر میں اولاد لکھی ہے تو شیطان اس اولاد کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بڑی چھوٹی سی دعا ہے، لیکن آج ہم میں سے بہت سارے لوگ بڑے دیندار ہیں مگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام تو ہمیں بیوی سے ملنے کے آداب بھی ہم کو بتاتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، شادی بیاہ اس کو ہم نے بالکل خارج کر دیا اسلام سے۔
چاہے آپ کے اس علاقے کی انصاری برادری ہو، چاہے ہمارے بنارس کے انصاری سماج کے لوگ ہوں، چاہے آپ کے کٹیہار کے شیرسابادی سماج کے لوگ ہوں، مسلمانوں میں شادی میں بہت ساری فضول قسم کی رسم و رواج آ گئی. کہیں جہیز دھڑلے سے چل رہا ہے، باقاعدہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے. ہمارے ایک پہچان کے ایک صاحب ہیں، وہ بہار بیتیا ایک جگہ ہے بہار میں، بیتیا کے رہنے والے، کئی بیٹیاں ہیں ان کی، سرکاری ٹیچر ہیں. تو ایک مرتبہ ان کی کسی بیٹی کا رشتہ لگا، تو میں نے پوچھا کہ ماسٹر صاحب آپ کی بیٹی کا جو رشتہ لگا ہے لڑکا کیا کرتا ہے؟ تو کہا کہ لڑکا راجگیر کا کام کرتا ہے، جو مکان وغیرہ بنتا ہے مستری کا کام کرتا ہے. تو ظاہر ہے مستری کا کام کرتا ہے تو ایک لیبر کلاس کا ہی کام ہے، کوئی بہت ہائی فائی کام تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا، روتے ہوئے کہا، بڑے درد کے ساتھ کہا کہ مولانا صاحب راجگیر کا کام کرتا ہے وہ لڑکا، لیکن 5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کیا ہے اس نے جہیز. کیا کہیں گے آپ؟ جتنا کوالیفائیڈ داماد ہے اسی کے حساب سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے، اور جہیز مانگنے والا بھی پکا مسلمان اور جہیز دینے والا بھی پکا مسلمان. میرے پیارے ساتھیوں، نبی کے دور میں ہزاروں شادیاں ہوئیں، نبی نے 11 شادیاں کی، نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی، صحابہ کرام نے نکاح کیا. نہ وہاں بارات تھا، نہ وہاں جہیز تھا، نہ وہاں منگنی کی رسم تھی، نہ وہاں ہلدی کی رسم تھی. بڑے سمپل طریقے سے نکاح ہو جاتا تھا. ہمارے یہاں آج شادی بیاہ میں پورا کا پورا سسٹم ہی گڑبڑ ہے. بس ایک کام سنت کے مطابق ہوتا ہے، بلکہ وہ بھی سنت کے مطابق نہیں ہوتا ہے. نکاح پڑھانے کے لیے ہم مولوی صاحب کو بلاتے ہیں، اور مولوی صاحب بیچارے آتے ہیں اور باقاعدہ لڑکا کے پاس نکاح قبول کرانے کے پہلے لڑکی کے پاس جاتے ہیں اور لڑکی سے قبول کرواتے ہیں. ہمارے بنارس میں بھی یہ رواج ہے. میں تو کئی بار تقریروں میں بول چکا ہوں کہ بھائی لڑکی کے پاس قاضی صاحب مولوی صاحب کو جا کر کے قبول کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسلام میں لڑکی کو قبول نہیں کرنا ہے، قبول کرنے کا کام لڑکے کو کرنا ہے. ابھی کل کی بات میں آپ کو بتاؤں، بنارس میں ایک نکاح پڑھانا تھا، ہمارے ایک دوست کی بہن کی بھائی کی شادی تھی، نکاح پڑھانے میں گیا تو اب وہ سسٹم تو وہی تھا، لڑکی کے یہاں بھی جانا تھا، پردہ لگا ہوا تھا، ادھر لڑکی بیٹھی ہے. اب فلاں بنت فلاں آپ کا نکاح فلاں کے ساتھ ہو رہا ہے، کہ آپ کو قبول ہے؟ لڑکی اندر سے رو رہی ہے، بیچاری تڑپ رہی ہے. اس کی ماں سمجھا رہی ہے، چچی لوگ سمجھا رہی، بیٹا بول دے بول دے بول دے. بڑی دیر کے بعد لڑکی بولتی ہاں قبول ہے. اچھا بھائی، نکاح نامہ میں لے کر کے گیا تھا، میں نے اس میں بتا دیا بھائی لڑکی کی یہاں سائن کرا لو، سگنیچر کرا لو. اب نکاح نامہ جب اندر سے آیا باہر تو دیکھا اتنی بڑی سی پین اس کے ساتھ، خوبصورت سی پین، اس پر جو ہے نگ وغیرہ جڑے ہوئے ہیں اور مور کا پنکھ لگا ہوا ہے، اور اس پر انگلش میں کچھ لکھا ہوا ہے. میں نے دیکھا تو لکھا تو قبول ہے، اس پین کے اوپر لکھا ہوا ہے قبول ہے. تو آج کل یہ ڈرامے بازی چل رہی ہے. دلہن کے لیے باقاعدہ ایسا دوپٹہ آ رہا ہے، دوپٹے پر لکھا رہتا فلانے کی دلہن، عبداللہ کی دلہن، عبد الرحمان کی دلہن. یعنی جب تک وہ بیچاری دوپٹہ نہیں پہنے گی لوگ نہیں سمجھیں گے کہ کس کی دلہن ہے، کسی اور کی دلہن سمجھ لیں گے اس کو. عجیب و غریب تماشے ہو رہے ہیں. نقاب پہن کر کے لڑکیاں آج کل چلتی ہیں، نقاب کے اوپر ایک پٹی بنی ہے، پٹی پر کیا لکھا؟ اسلام کی شہزادی. ارے کیسی تو شہزادی ہے رے، کیسی شہزادی ہے تو نقاب کی کو بدنام کر رہی ہے. اگر واقعی میں تو اسلام کی شہزادی ہے تو اپنے اس نقاب کو سمپل کر لے. آج دیہاتوں میں بہت ساری جگہوں پر دیکھتے ہیں نقاب کے اوپر لائٹ لگی ہے، خوبصورت سی لائٹ لگی چمک رہی. ارے بھائی نقاب کے اوپر لائٹ کا کیا کام ہے؟ تو یہ سب ڈھکوسلے بازی ہم کر رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں. معاف کرنا، اسلام ان ڈھکوسلے بازیوں کا نام نہیں ہے. اسلام بڑا سمپل دین ہے. دوسرے کے طریقے پر اور دوسروں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش مت کرو میرے پیارے ساتھیوں. اللہ کے نبی نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. اے میری امت کے لوگوں، تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چلو گے. اگر وہ ایک بالست چلیں تو تم بھی ایک بالست چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلیں تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے. حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ. اگر تم سے پہلے کے لوگ کسی جانور کے بل میں چلے جائیں گے تو تم بھی بل میں چلے جاؤ گے. اندھی تقلید دوسروں کی کرنے کی وجہ سے آج ہماری قوم میرے پیارے ساتھیوں برباد ہو.
اور آگے بڑھیے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ،